जीरे का घर अंदर से मज़ीद खूबसूरत था और इसकी तामीर पर इसने खासा पैसा खर्च किया था, मगर इसने किसी आर्किटेक्ट से मशवरा नहीं किया था, इसलिए इसमें चंद एक सिक्कम भी थे। बहरहाल यहाँ इसकी मकान की तर्ज तामीर का जायज़ा लेने नहीं आया था, मुझे इसका मौका भी नहीं मिला था। मैं तो शाजिया को देखने में इतना महव था कि मुझे सहन अबूर करने का इल्म भी ना हुआ। ये तो गनीमत था कि जीरा मुझसे आगे था, वरना वो मेरी माहवियत को ज़रूर महसूस कर लेता। शाजिया को देख कर न जाने मुझे क्यों कांता याद आ गई। शायद इसकी चाल भी इतनी पुरकशिश थी, या फिर इसकी खूबसूरत स्याह आंखें, लंबे घने स्याह बाल, कद्दू कामत और क़यामत खेज जिस्म कांता की तरह था। वो हुस्न और दिलकशी में कांता से कम नहीं थी, फ़र्क बस इतना था कि वो कांता से 2-3 साल छोटी होगी। मैंने सर झटक कर दिल ही दिल में खुद को मलामत किया। जीरा फिल वक्त मेरा मोहसिन और मददगार था, मुझे इसकी बहन को ऐसी नज़रों से नहीं देखना चाहिए था। वो एक दरवाजे के पास पहुँच कर रुक गई। जीरे ने इससे कहा, फ़िलहाल हमें ज़रा बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी पिला दो, ये बहुत ख़ास मेहमान हैं, इनका तारुफ कराऊंगा तो तुम भी उछल पड़ोगी। ये कहकर वो आरास्ता ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में वॉल टू वॉल बेशकीमत कालीन था। सामने वाली दीवार पर गालिबन इकबाल मेहंदी की बनाई हुई घोड़े की पेंटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त ये घोड़ा तस्वीर से निकल कर फरार हो जाएगा। दीवारों पर मजीद छोटी बड़ी 2-3 सीनरीज भी थी। एक वसी और इस कैबिनेट में बेशुमार कप और ट्रॉफियाँ सजी हुई थी। एक शेल्फ में इंतहाई मारूफ कलमकारों की नावलें और दीवान में करीने से सजे हुए नावल थे। मैं सोफे पर गोया ढेर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मीलों का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था और मैं थके थके शिकस्ता अंदाज में सोफे पर बैठा संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा था कि क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब होगा। इस बुड्ढे ने मुझे नाकाबिले तस्खीर तो बना दिया था, मगर साथ ही कोई ऐसा सफूफ खिला दिया था जिससे मेरी नफसानी ख्वाहिश में कई 100 गुना इजाफा हो गया था। अब तक मैं अपनी बेपनाह कुव्वत इरादी के ज़रिए इससे बचता आया था, मगर कांता के सिलसिले में वो कुव्वत इरादी भी काम न आई। अगर मेरे दुश्मनों के कान में मेरी इस कमज़ोरी की भनक भी पड़ जाती तो माउज़र और पिस्टल्स को छोड़कर इसके बदले किसी इंतहाई हसीन लड़की के ज़रिए बहुत आसानी से मेरा शिकार कर लेते। मैंने इसी लम्हे ये फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद मैं ग्लोरिया और कांता के सिवा किसी की तरफ नहीं देखूंगा, और ना ही वो हसीना आलम या रूए ज़मीन की आखिरी बच जाने वाली लड़की ही क्यों ना हो। मैं जानता था कि इसके लिए मुझे खुद से इंतहाई ज़बरदस्त जंग लड़ना पड़ेगी। बस अब तो मुझे अपनी कुव्वत इरादी को अपनाना था। चंद मिनट बाद वही कत्ताला आलम कमरे में ट्रॉली धकेलती हुई दाखिल हुई। इसमें भाप उगलती हुई काफ़ी के महसूर कुन महक हर चीज़ पर हावी थी। लीजिए, आप भी कॉफ़ी पिएं और अपने मेहमान को भी पिलाएं। मुझे काफ़ी ब्लेंड करने में खासी मेहनत भी करना पड़ी और वक़्त भी लगाना पड़ा। वो मुसलसल अपनी आवाज़ की नगमगी से मुझे शौक़ नज़ारा दे रही थी, मगर मैं लाताल्लुक़ सा बैठा घोड़े की इस पेंटिंग को घूर रहा था। इसने ट्रॉली मेरे आगे खिसका दी और बोली, लेना कॉफ़ी ठंडी हो गई तो मेरी सारी मेहनत अकारे चली जाएगी। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कॉफ़ी का कप उठाने की कोशिश की तो मेरी नज़र इसके खूबसूरत मखरूती हाथों पर पड़ गई। मैंने एक प्लेट में दूसरे लवाजमात भी खुद ही निकाल लिए ताकि वो मुझसे मुखातिब न हो। भैया, आप कह रहे थे कि बहुत ही ख़ास किस्म के मेहमान हैं। ख़ास तो हैं, वरना आप कभी मुझे किसी यारे गैरे के सामने आने की इजाज़त ही कब देते हैं। अब ज़रा इनका तारुफ तो करा दें। मुझे तो वॉन डैम या ग्रेगोरी पेक की जवानी का एडिशन लग रहे हैं। वो कहीं तुर्क या ईरानी तो नहीं है, अपने रंगो रूप और हुलिये से पाकिस्तानी तो नहीं लगती। वो लड़की मुसलसल बोल रही थी, इस बात से बखबर कि इसकी आवाज़ में भी अजीब सी कशिश थी जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती थी। इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो न सिर्फ ज़हीन है बल्कि बज़ला सज भी है और तालीम याफ्ता भी। इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, जीरे ने कहा, इसे तो बस बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर वो संजीदा होकर मुझसे मुखातिब हुआ, मेरी बहन शाजिया इंतहाई समझदार और ज़हीन बच्ची है। ये जितनी ट्रॉफियाँ, कप और सर्टिफिकेट आपको यहाँ नज़र आ रही हैं वो सब इसी ने तकरीरों, शायरी, मजमून निगारी और एथलेटिक में जीते हैं। अगर मैंने आपका तारुफ करा भी दिया तो यकीन रखें वो इसी तक महदूद रहेगा। इसकी माँ को कानों कान खबर नहीं मिलेगी कि हमारा मेहमान कौन है। भैया, आपने तो मुझे मज़ीद सस्पेंस में मुब्तला कर दिया। ये कोई वज़ीर या सफ़ीर हैं या जेल से भागे हुए कोई ख़तरनाक मुजरिम हैं जो आप इतनी राजदारी बरत रहे हैं? नहीं बताना चाहते तो न बताएं। इसकी मुतरन्नम आवाज़ में उदासी खिल गई। जब आपने मुझे यकीन दिला दिया है कि बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी तो बता दें। मैंने तो यूँ भी खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ रखा है। मैंने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। मेरी नज़रें अभी सामने वाली दीवार पर थी। ये कामरान है शाजिया, जीरे ने बताया। वही कामरान जो दुनिया की कई खुफिया इदारों के लिए चैलेंज बनकर रह गया है, जिसने भारत की पुलिस को रॉ समेत तंगी का नाच नचा दिया है। इसने जीरे को मजीद नहीं बोलने दिया। वो मेरे बारे में शायद जीरे से भी ज़्यादा जानती थी। भैया, आज इन्हें क्लिफ्टन ले जाएं और घोड़े की सवारी करा दें।
یہ مسلسل سامنے والے گھوڑے کی پینٹنگ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہاں گھوڑے کے علاوہ انسان بھی ہیں۔ اصل میں مجھے گھوڑے پالنے کا جنون ہے۔ یوں بھی مجھے اب تک کی زندگی میں یہی اندازہ ہوا ہے کہ گھوڑا انسان سے زیادہ وفادار ہے۔ ارے یہ تو بولتے بھی ہیں۔ شازیہ کے لہجے میں طنز کا شائبہ تھا۔ میں نے سوچا کہ جب مجھے اپنی قوت ارادی کو آزمانا اور خود سے لڑنا ہی ہے تو شازیہ کی طرف دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں اس کی طرف گھوما اور بولا، میں کلفٹن جا کر گھوڑے کی سواری کے لیے تیار ہوں، شرط بس یہ ہے کہ وہ گھوڑا اسی قسم کا اور اتنا ہی سرکش ہو۔ میں نے پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی آپ کو شہ سواری کا اتنا ہی شوق ہے؟ شازیہ اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سرکش سے سرکش گھوڑا میں نے رام کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اگر یہاں نہ ہوتا تو آج تو کراچی ریس کورس میں مجھ سے زیادہ بہترین گھوڑے شاید ہی کسی کے پاس ہوتے، اور شاید میں خود بھی جوکی ہوتا۔ شازیہ بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ شازی جیرے نے تنبیہ لہجے میں کہا، کامران صاحب ہمارے مہمان ہیں اور تم نہیں جانتی کہ؟ جانتی ہوں، اس نے جیرے کی بات کاٹ دی، اور شاید آپ سے کہیں زیادہ جانتی ہوں، کیونکہ میں لائبریری میں بیٹھ کر ملکی اخبارات کے علاوہ غیر ملکی اخبارات بھی پڑھتی رہی ہوں۔ پھر وہ ہنس کر بولی۔ ہنسی مجھے اس بات پر آئی تھی کہ یہ خود بھی جوکی کے خواہش مند ہیں۔ اس کے بوجھ سے تو دنیا کا فیوریٹ برق رفتار گھوڑا بھی سب سے آخری نمبر پر آتا ہے۔ میں نے جوکی دیکھے ہیں، وہ لوگ عموماً دھان پان سے ہوتے ہیں تاکہ گھوڑے پر کم سے کم بوجھ ہو۔ جب کوئی شخص جوکی ہوتا ہے شازیہ بی بی، تو وہ اسی لحاظ سے خود کو مینٹین بھی کرتا ہے۔ خیر چھوڑو اس بحث کو، میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے غیر ملکی اخبارات میں کیا پڑھ لیا میرے بارے میں؟ میں صدر امریکہ جمی کارٹر تو ہوں نہیں۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر اس وقت 99% یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس وقت ہماری سب سے بڑی دشمنی ان کی یہودی لابی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس نے عام گھریلو لڑکیوں کی طرح BA پاس کر لیا ہوگا، مگر اس کا مطالعہ خاصا وسیع تھا۔ پھر مجھے ان ٹرافیوں اور کپ کا خیال آیا جو اس نے مختلف تقریری مقابلوں میں جیتے تھے۔ ظاہر ہے عام لڑکیاں اتنی اچھی مقرر ہوتی ہیں، نہ اتنی ذہین طالب علم۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تب پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں فون بھی موجود ہے۔ جیرے نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور بہت مہذب انداز میں ہیلو کہا، پھر وہ دوسری طرف کی بات سنتا رہا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا جو پل پل بدل رہے تھے۔ اس کے انداز ہی سے لگ رہا تھا کہ خوشگوار نوعیت کا فون نہیں ہے، وہ صرف ہاں ہوں میں جواب دے رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد وہ بولا، تمہیں یہ اطلاع کب ملی؟ اچھا میں ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس گورے یا اس کے کسی آدمی کو میرے گھر کا علم نہیں ہونا چاہیے، نہ اس فون نمبر کا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع دے دی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کہہ دو کہ مجھے اس کے گھر کا علم نہیں ہے، اگر اس کے خلاف ہوا تو تم جانتے ہی ہو کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ بس اب فون بند کر دو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ فون جیرے کے کسی آدمی کا تھا اور وہ پیٹر کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا، مگر پوری بات تو جیرا خود ہی بتا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر اور تردد کے آثار تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کس کا فون تھا؟ میں نے کمرے کی بوجھل خاموشی کو توڑا۔ میرے ایک ساتھی رب نواز کا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ گورا سخت عیش میں ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کے آدمیوں کو میں نے ٹھکانے لگایا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر اسے ڈبل کراس کیا ہے، وہ رب نواز سے میرا ٹھکانہ پوچھ رہا تھا۔ میرے خیال میں تم کچھ دن کے لیے یہ جگہ چھوڑ دو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے افسوس رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جیرے نے کہا، کس کی جرت ہے کہ وہ یہاں آ کر مجھ پر وار کرے اور زندہ واپس جائے؟ اس محلے کے لوگ میرے لیے پسینے کی جگہ خون بہانے کو تیار رہتے ہیں۔ میں ہر موقع پر ان کی مدد کرتا ہوں۔ آنے والوں کو پہلے محلے والوں سے نمٹنا پڑے گا، وہ بھی صورت میں جب رب نواز یا میرا کوئی قریبی ساتھی پیٹر کو میرا ٹھکانہ بتا دے۔ جذباتی بن کر مت سوچو، میں نے کہا، اپنی وجہ سے تم اپنی معصوم بہن اور بے گناہ محلے داروں کی زندگی داؤ پر لگاؤ گے۔ اگر پیٹر نے تمہارا ٹھکانہ معلوم کر لیا اور یقیناً وہ کر بھی لے گا، تو تمہارے ساتھ ساتھ شازیہ اور محلے کے دوسرے لوگ بھی شدید خطرے میں ہوں گے۔ فوری طور پر یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ بزدلی نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ اگر شازیہ نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں اس کا مشورہ نہ دیتا، مگر جوان بہن کی حفاظت بہت کٹھن کام ہے نذیر احمد، میری بات مان لو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جیرا چند لمحے سوچتا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں کچھ عرصے کے لیے یہ مکان چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ شازیہ سے مخاطب ہوا، کیا آج ناشتہ بنانے کا موڈ نہیں ہے؟ ناشتے کو چھوڑو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ میں نے کہا، میں ابھی 10 منٹ میں ہی ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ شازیہ نے کہا اور جھپاک سے اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے کامران صاحب؟ پیٹر کوئی جادوگر تو ہے نہیں کہ فوراً میرا پتہ معلوم کر لے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا، ماں اور بہن کے ہوتے ہوئے تم اس غیر قانونی راہ کو کیوں اپناتے ہو؟ لمبی کہانی ہے کامران صاحب، فرصت سے سناؤں گا، بس یہ سمجھ لیں کہ زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ
ناگزیر ہو گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد میں نذیر احمد سے جیرا بدمعاش بن گیا۔ ماں اسی غم میں بستر سے لگی، مگر اب چاہوں بھی تو ان راہوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے خود تو صرف میٹرک کیا ہے، مگر شازیہ کو شہر کے انتہائی مہنگے اسکول میں تعلیم دلائی ہے۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ شازیہ اس وقت ناشتے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ اتنے کم وقت میں اس نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ گرم گرم ترتراتے ہوئے پراٹھے تھے، کباب تھے، فرائی انڈے تھے، ملک کریم تھی اور بھنی ہوئی کلیجی تھی۔ آپ زیادہ حیران نہ ہوں، شازیہ نے کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، کباب، کلیجی اور قیمہ پہلے سے فریزر میں موجود تھا۔ میں نے ان چیزوں کو صرف گرم کیا ہے۔ پراٹھے اور انڈے فرائی کرنے کے لیے 10 منٹ کافی ہیں۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر کافی پی رہے تھے کہ شازیہ ایک مرتبہ پھر نمودار ہوئی اور بولی، میں نے ضروری سامان کی پیکنگ کر لی ہے، مگر بھیا ہم جائیں گے کہاں؟ میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے نارتھ کراچی میں ایک زیر تعمیر مکان کا سودا کیا ہے۔ سوچا تھا کہ جب وہ ہر طرح سے مکمل ہو جائے گا تو وہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تجھے خود بھی تو اپنی سہیلیوں کو یہاں بلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہاں بجلی اور پانی تو ہے، مگر دیواروں پر پلاسٹر نہیں ہے، ٹیلی فون بھی نہیں ہے، مگر ہمیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کافی پینے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے گھر سے بے گھر ہونا پڑ رہا۔ اگر مجھ پر اعتبار ہو تو مجھے اس نئے گھر کا ایڈریس بتا دو، کبھی موقع ملا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کامران صاحب؟ جیرے نے کہا، ابھی آپ کے لیے ہر طرف خطرہ ہے، میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری بات تو سنو۔ میں نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ آپ خود کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ لالچ میں تو میں ہی آیا تھا۔ آپ نے تو پیٹر سے نہیں کہا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے جیرے کو رقم دے دو؟ مگر تمہاری والدہ بیمار ہے، میں نے کہا۔ ان سے کیا کہو گے کہ اچانک یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں قائل کر لوں گا۔ ان سے تو میں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اگر حساب کرنے بیٹھوں تو زندگی کے سانس کم پڑ جائیں۔ رہی شازیہ تو وہ جانتی ہے کہ ہم کیوں یہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ میری غلط قسم کے کاموں پر وہ بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا جوان بہنوں کے بھائی جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو اکثر ان کا خمیازہ بہنوں ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کام جاتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آیا تو میں شازیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دوں گا۔ کبھی کبھی انسان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ مرتے وقت کلمہ ہی پڑھ لے، میں تلخ ہو گیا۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے شازیہ کو زندہ رکھنا یا مارنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہارے اختیار میں بس ایک بات ہے کہ اس تاریک راہ کو چھوڑ دو اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ آپ بھی میری مجبوری نہیں سمجھتے؟ اس نے یوں کہا جیسے میں کسی بین الاقوامی گینگ کا لیڈر ہوں اور اس کی مجبوریاں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں اس راستے پر اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ اب موت ہی کی صورت میں میری واپسی ہو سکتی ہے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے جیرے، میں نے کہا۔ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، مگر پھر میں نے اس راہ کو چھوڑ دیا اور دیکھ لو آج بھی زندہ ہوں۔ موت تو بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو نہیں چھوڑتی۔ جب سانس پورے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان، دلی ہو یا شیطان، اسے مرنا ہی پڑتا ہے۔ جس دن تم نے صدقے دل سے اس بات پر یقین کر لیا، اس دن تم یہ راستہ چھوڑ دو گے۔ اس سے کم از کم تمہاری معصوم اور بے گناہ بہن کی عزت محفوظ رہ جائے گی۔ میں مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جیرے نے میری طرف سوالیہ انداز سے دیکھا کہ فون ریسیو کروں یا نہیں۔ میں نے اشارے سے اسے ٹیلی فون ریسیو کرنے کو کہا تو اس نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں رب نواز، کیا تمہیں یقین ہے کہ مگر دلاور اتنا گیا گزرا ہے تو نہیں؟ اچھا سنو، میں کچھ عرصے کے لیے کراچی سے باہر جا رہا ہوں، میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ ہاں وہ دلاور کے پاس؟ ہاں وہی نہیں۔ جیرا مضطرب ہو کر کھڑا ہوگا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا بات ہے، میں اس سے زیادہ مضطرب ہو گیا۔ دلاور کا نام سن کر میری چھٹی حص کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ پولیس نے دلاور کو گرفتار کر لیا ہے، جیرے نے یوں کہا جیسے دلاور کی گرفتاری میں اس کا ہاتھ رہا ہو۔ وہاں باقاعدہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ دلاور کے کئی آدمی مارے گئے ہیں اور کئی شدید زخمی ہیں، کئی پولیس والے بھی مارے گئے ہیں۔ اور گلوریا، میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ گلوریا کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا، مگر کچھ لوگ اسے پولیس کی تحویل سے نکال لے گئے۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کیا میں اتنی زور سے چیخا کہ جیرا سہم کر رہ گیا۔ میری آواز سن کر شازیہ بھی سراسیمہ سی کمرے میں آ گئی۔ ابھی اپنے آدمیوں کو فون کرو اور معلوم کرو کہ گلوریا کو کون لوگ لے گئے ہیں۔ اگر وہ پیٹر کے آدمی ہوئے تو میں آپ فکر مت کریں کامران صاحب، جیرے نے کہا۔ میں بھی اپنے آدمیوں کو فون کرتا ہوں، ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا کہ گلوریا کو پولیس کی تحویل سے کس نے نکالا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہمدرد یا دوست ہو۔ جیرے نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں اپنے آدمی کو ابھی فون کرتا ہوں، اس سے کہوں گا کہ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، مگر تم سے رابطہ رکھوں گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو گلوریا کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔
یہ کہہ کر وہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جتنی دیر تک اس نے ٹیلی فون پر اپنے آدمی کو ہدایات دی، میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ شازیہ بہت غور سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اسی دوران میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کامران صاحب، کیا مس گلوریا واقعی آپ کے لیے اتنی اہم ہے کہ آپ یوں پریشان ہو گئے ہیں؟ میں نے گور کے اسے دیکھا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ شاید اس وقت میری آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ تم اہمیت کی بات کر رہی ہو؟ گلوریا میرے لیے میرا دایاں بازو ہے۔ اس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی ہے۔ اگر وہ پولیس کی تحویل میں ہوئی تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی۔ وہاں سے کسی کو باہر نکال لینا کم از کم ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پریشانی مجھے یہ ہے کہ وہ پیٹر یا مائیکل کے قبضے میں نہ ہو۔ وہ لوگ نہ صرف اس کے ذریعے مجھے بلیک میل کریں گے بلکہ اس پر اتنا تشدد کریں گے کہ وہ مردوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ چلے، کامران صاحب، جیرے نے کہا، اب زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یوں ہی وقت گزاری کو شازیہ سے پوچھا، تمہاری والدہ کو کیا بیماری ہے؟ جیرا ان کا علاج کیوں نہیں کراتا؟ یہ پیسہ ناجائز طور پر کما رہا ہے، کم از کم اسے ماں کا علاج ہی کرا لے، کچھ ثواب ہی کما لے۔ شازیہ تلخ انداز میں مسکرائی، امی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ بھیا نے تو بہت کوشش کی مگر جب بیماری کا کوئی علاج ہی نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ جیرے کی ماں کینسر میں مبتلا ہے۔ اسی وقت جیرا بولا، چلو شازیہ، تم گاڑی میں بیٹھو، امی کو لے کر آتا ہوں۔ شازیہ کے سامان میں 2 سوٹ کیس اور ایک شولڈر بیگ تھا۔ اس نے شولڈر بیگ کاندھے سے لٹکایا اور سوٹ کیس اٹھانے لگی تو میں نے کہا، تم رہنے دو، میں اٹھا لوں گا۔ وزن اٹھانے سے تمہارے ہاتھ کا کوئی جوڑ نکل گیا تو ایک نئی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ شازیہ طنزیہ انداز میں مسکرائی، آپ کو شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ یہ سوٹ کیس تو کچھ بھی نہیں، میں تو اس سے 4 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے باقاعدہ مارشل آرٹ کی تربیت حاصل کی ہے اور میں بلیک بیلٹ ہوں، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ بہت سی لڑکیاں مارشل آرٹ میں ماہر ہوتی ہیں، میں نے اسے چڑھانے کو کہا۔ تم نے اگر بلیک بیلٹ حاصل کر لی ہے تو کیا کمال کیا ہے؟ خیر، تم ضد کر رہی ہو تو اٹھاؤ سوٹ کیس، میں نے بات ختم کرنے کو کہا، ورنہ وہ وہیں کھڑی کھڑی بحث کرتی رہتی۔ وہ لڑکی میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی تھی، کہاں ایک سکہ بند بدمعاش اور کرائے کا قاتل اور کہاں اس کی پڑھی لکھی مہذب بہن۔ اس سے مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ جیرا اچھے اور پڑھے لکھے خاندان کا فرد تھا، بس حالات کے جبر نے اسے ان راہوں پر دھکیل دیا تھا۔ مگر اس نے اپنی بہن کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم دلائی تھی بلکہ اس کے ہر شوق کو بھی پورا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شازیہ ڈرائیونگ بھی جانتی ہوگی اور سوئمنگ بھی۔ میں نے اصرار کر کے نسبتاً بڑا اور بھاری سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ گاڑی گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی اور اس کے پاس وہی نوجوان موجود تھا جو گاڑی گیراج میں لے گیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تیر کی طرح ہماری طرف لپکا اور دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ میرا بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور شازیہ کا بھاری شولڈر بیگ اس کے شانے سے لٹک رہا تھا۔ نوجوان نے سامان ڈگی میں رکھ دیا تو شازیہ نے کہا، گاڑی ریورس کر کے گلی میں لے جاؤ، امی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم دونوں واپس گھر کی طرف چل دیے تاکہ جیرے کی مدد کر سکیں۔ نوجوان نے گاڑی ریورس کی اور اسے جیرے کے دروازے سے لگا دیا۔ اس وقت جیرا اندر سے برآمد ہوا، اس نے دونوں ہاتھوں پر ایک استخوانی وجود اٹھا رکھا تھا۔ وہ جیرے کی ماں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں لرز کے رہ گیا۔ صرف آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عورت ابھی زندہ ہے۔ وہ کبھی شازیہ ہی کی طرح خوبصورت رہی ہوگی مگر اب اس کے چہرے پر صرف آنکھیں تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شازیہ کی ماں ہے۔ ویسے ہی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں مگر ان آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کچھ کہا مگر مجھے کچھ سنائی نہ دیا، بس اس کے ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ آنکھوں سے احساس ہوا تھا کہ وہ مسکرائی بھی ہے۔ جیرے نے احتیاط سے ماں کو پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ شازیہ بھی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور ماں کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جیرے نے گھر کو تالا لگایا اور اس نوجوان سے کہا، میں ماں کو لے کر کوئٹہ جا رہا ہوں، سنا ہے کہ وہاں کوئی بزرگ کینسر کا علاج کرتے ہیں، میری واپسی تک گھر کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیرے نے گاڑی سٹارٹ کی اور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرنے لگا کہ کہیں جھٹکے سے ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں اپنے حالات پر غور کرنے لگا تھا۔ میں بھی کیسا تیرا بخت تھا کہ خود تو برسوں سے مصیبت میں مبتلا تھا ہی، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا تھا۔ جیرا میری وجہ سے تو دربدر ہو رہا تھا۔ مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ اس میں وہ خود بھی برابر کا شریک تھا۔ میں نہ بھی ہوتا تو شاید اسے گھر چھوڑنا پڑتا، شاید کیا بلکہ یقیناً پیٹر جیسے شخص سے اس کا سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ وہ چند
घंटों में जीरे को ढूंढ निकालता, फिर इसे शायद अपनी ज़िंदगी ही से हाथ धोना पड़ते। फिर मेरा ज़हन भटक कर ग्लोरिया की तरफ चला गया। न जाने मुझे क्यों यकीन था कि ग्लोरिया पीटर ही के कब्जे में है। तैमूर का रवैया और इसका बहरूप भी मुझे उलझन ही में डाले हुए था। इसे भला क्या ज़रूरत थी अपाहिज बनकर भीख मांगने की? मेरी समझ में ये नहीं आता कि ग्लोरिया को पुलिस की तहवील से निकाला कैसे गया होगा। जीरे ने काफ़ी देर बाद खामोशी तोड़ दी। क्यों? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम क्या यूरोप या अमेरिका से आए हो? तुम पुलिस की तहवील से निकाले जाने पर हैरान हो? यहाँ लोग जेल से निकल जाते हैं। मेरा ये मकसद नहीं है, जीरे ने कहा। ग्लोरिया कोई मामूली लड़की नहीं है। वो आसानी से तो दुश्मनों के काबू में नहीं आई होगी, आसानी से नहीं तो मुश्किल से आई होगी। मैंने बेजारी से कहा। इस वक्त बहरहाल वो दुश्मनों के कब्जे में है। माइकल यूं भी इसके खून का प्यासा है, वो तो इससे गिन गिन के बदले लेगा। फिर मैं मुयस्सर कुन लहजे में बोला, अगर ग्लोरिया को कुछ होगा तो मैं इस शहर को खंडर बना दूंगा। तुमने ऐसा तमाशा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर मैं बताऊंगा कि असल में दहशतगर्दी क्या होती है। अभी तो पुलिस ने सिर्फ दहशतगर्दी का नाम सुना है। मैं इन लोगों को खून में नहला दूंगा। मैंने शफाक लहजे में कहा। तुम ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास कितने ऐसे आदमी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? मेरे अलावा 3 आदमी और हैं जिन पर आप आंख बंद करके एतबार कर सकते हैं। वो ऐसे जुनूनी लोग हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। 3 नहीं बल्कि 4। शाजिया ने कहा। क्या तुम मुझे भरोसे के काबिल नहीं समझते? अरे हाँ, मैंने शाजिया का दिल रखने को कहा। तुम इसे क्यों भूल गए? तुम्हारी बहन भी ग्लोरिया से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।